सिंस यू होल्ड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सीट, आप एक 20वें ग्रेड के अफसर भी हैं। पाकिस्तान आने के बाद आपने सबसे पहले कौन सी लॉ फर्म ज्वाइन की या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से स्टार्ट किया? आई नेवर वांटेड टू बी अ लॉयर। मैं शुरू से मेरा दिल था कि आई परस्यू अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स और मैं इकोनॉमिस्ट बनूं। बल जिस तरह वो अल्लाह को मंजूर होता है और फेट हैज़ इट्स ओन वेज, तो मैं लॉ कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कब आया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मैंने ज्वाइन की 2019 में। आई ज्वाइंड एज अ डेप्यूटी एडवाइज़र। मुझे ओपिनियन, हमारा एक विंग है, ओपिनियन विंग का मुझे टास्क सौंपा गया। अगर इतना इफेक्टिव है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, तो इसकी क्या वजह है कि सर्विसेज लीगल कंसल्टेंट्स की लेनी पड़ती हैं इदारों को? लॉ मिनिस्ट्री को जो मैंडेट दिया जाएगा वो उसी के अंदर अपनी जुरिसडिक्शन में काम करेगी। रूल्स ऑफ बिजनेस एंट्री 21 स्केड्यूल 2 के बकौल जो लॉ मिनिस्ट्री है दैट इज़ अ सर्विस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में रिक्रूटमेंट का कोई सेट प्रोसीजर है, कोई क्राइटेरिया है फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ? कुछ ऑफिसेज हैं विच आर ऑक्यूपाइड बाय द कैरियर सिविल सर्वेंट। कोई सेक्शन ऑफिसर्स का एग्जाम दे के आएगा, कोई सिविल सर्विसेज का। फिर एक एक्स कार्डर रूट है जो हमारे इंटरनल मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई हैं जो इधर ही रिक्रूटमेंट जिनकी PPSC के थ्रू हुई और वो इधर ही रिटायर होंगे। उसमें हमारे सोलिसिटर विंग का स्टाफ है जो कोर्ट केसेस को डील करता है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्चुअल विंग है जो हम लोगों का है जिसमें मैं अपॉइंट हुआ हूँ। Assalamu alaikum. My name is Barrister Ahmad Saeed and I welcome you to another show of Legal Eye. Today we have with us a very distinguished and renowned personality in the Ministry of Law. His name is Barrister Usman Ali Lali. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अमर भाई। उस्मान भाई, ये बताइए अपने बारे में, बेसिक लीगल एजुकेशन और अपना लीगल कैरियर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। अमर भाई, मेरी सारी एजुकेशन लाहौर में हुई। मैंने अपना O लेवल्स A लेवल्स लॉ ग्रामर स्कूल से किया, बल्कि सारी एजुकेशन ही लॉ ग्रामर स्कूल से इधर से की। UCL से मैंने एक्सटर्नल प्रोग्राम LLB किया 2014 में और फिर मैं अपने बार के लिए चला गया। सिटी यूनिवर्सिटी से मैंने बार किया, लिंकन इन के साथ मैं एफिलिएटेड था। तो उधर जो मेरे को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे उसमें फ्रॉड, इकोनॉमिक क्राइम था और कमर्शियल लॉ था। तो बार 2015 में आई गॉट फिनिश्ड विद माय बार और उसके बाद पाकिस्तान वापस आ गया। अच्छा, पाकिस्तान आने के बाद आपने सबसे पहले कौन सी लॉ फर्म ज्वाइन की या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से स्टार्ट किया? अमर भाई, मैं आई नेवर वांटेड टू बी अ लॉयर। मैं शुरू से मेरा दिल था कि आई परस्यू अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स और मैं इकोनॉमिस्ट बनूं। बल जिस तरह वो अल्लाह को मंजूर होता है और फेट हैज़ इट्स ओन वेज, तो मैं लॉ कर लिया। जब मैं वापस आया तो मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैंने वो साल डेढ़ तो क्रिकेट ही खेली, कोई नहीं इतना लॉ को परस्यू किया। फिर इधर एक लॉ फर्म थी, मेरे एक दोस्त थे उनके चाचू की, तो मैंने बड़ा इनफॉर्मली उधर काम करना शुरू कर दिया। क्रिमिनल काम करते थे वो, तो उस वक्त थोड़ा पुलिस स्टेशंस में आना जाना, FIR लिखनी और किसी सेशंस में उनके साथ भी असिस्ट करना। कुछ लोग थे जिनको वैसे सुनने का बड़ा मज़ा आता था, ट्रायल करते, उनको ऑब्जर्व करते रहना। कुछ बेल हेयरिंग्स एक आध में अपीयर हो गया, बट दैट वाज इट। तो जो फुल टाइम वकालत है कचहरी कोर्ट की, वही मैंने 2015-16 में कुछ देर इधर लाहौर में ही की। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कब आए आप? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मैंने ज्वाइन की 2019 में, अक्टूबर 2019 में। PTI गवर्नमेंट जब आ गई थी उसके बाद 19 में मैंने इधर आई ज्वाइंड एज अ डेप्यूटी एडवाइज़र। मुझे ओपिनियन, हमारा एक विंग है, ओपिनियन विंग का मुझे टास्क सौंपा गया। तो वो विंग क्या करता था, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और जो हमारे अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उनको डे टू डे गवर्नमेंट फंक्शनिंग में जो लीगल डायलेमास सामने आते हैं, जो लीगल मसाइल सामने आते हैं, उस पे हम एक हतमी राय देते हैं। हम अदालत को भी राय दे देते हैं। बाज़ चीज़ों में अदालत मांगती है भी जो लॉ डिवीजन का, क्योंकि इंटरनल अगर कोई गवर्नमेंटल काम हो तो लॉ डिवीजन इसमें क्या कहता है। तो ये ओपिनियन वर्क में मैंने लॉ मिनिस्ट्री में स्टार्ट किया। हमारा एक सर्विस ग्रेड है MP3, मैनेजमेंट पे स्केल 3, उस पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। उसको हम इक्विवेलेंस देते हैं विद द बेसिक पे स्केल 20, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ सिंस 2019। अच्छा उस्मान, ये बताइए कि हम देखते हैं और हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ आती है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं, चाहे वो ऑटोनमस हों, सेमी ऑटोनमस हों, गवर्नमेंट हों या पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ हों, वो सर्विसेज लेते हैं बाहर लीगल कंसल्टेंट्स की, लीगल एडवाइज़र्स अपॉइंट करते हैं। क्या वजह है कि अगर इतना इफ़ेक्टिव है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, तो इसकी क्या वजह है कि सर्विसेज लीगल कंसल्टेंट्स की लेनी पड़ती हैं इदारों को? मैं ये चीज़
بڑی ریکرنگ ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے. یہ جو ایم پی اسکیل جس میں میں اپوائنٹ ہوں اس کا مقصد ہی یہ تھا. اچھا اس میں ایک چیز اور ضمنی سوال بھی ایڈ کر لیجئے کہ ہمارا لیگل سسٹم اور منسٹری آف لا اسپیشلی کتنی افیکٹو ہے, اسپیشلی وین یو کمپیئر ود ادر کنٹریز ان دا ریجن, اسپیشلی اف یو کمپیئر ود انڈیا. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں معاملات جو ہیں وہ کسی ایک نیکسٹ لیول پر ہیں. ہمارے ہاں کیا وجہ ہے کہ ہمیں صرف ڈکلائن دیکھنے کو ملتا ہے؟ میں آپ کو بڑے بصد احترام مطلب میں یہ بات کر رہا ہوں, تو ذرا اس پر وضاحت کے ساتھ میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. ایک کہ ہمارے پاس انٹرنل کیپیسٹی کیوں نہیں ہے اور کیوں ہمیں بار بار پھر انڈیپینڈنٹ لائرز یا لیگل ایڈوائزرز کے پاس جانا پڑتا. یہ جو ایم پی اسکیل تھا جس پہ ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لے کے آئیں جو چیز سمجھتے ہیں اور ایکسپرٹس ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے, جو فکس ٹینیورس پہ آئیں 2-3 سال آ کے لوکل کیپیسٹی بلڈنگ کریں. جو کارڈر سروسز ہیں نا ہر کی, جو منسٹری کی یا کسی ڈپارٹمنٹ کی اپنی سروسز ہیں, ان لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کریں کہ جب ہم لوگ چلے جائیں 2-3 سال بعد دے آر کیپیبل ٹو ورک آن دیئر اون. یہ 90s میں شروع ہوا تھا. انفارچونیٹلی اس کی کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو سکی. جہاں تک بات ہے لا منسٹری کی اور لا منسٹری کی کمپیریزن کی افیکٹونیس کی, لا منسٹری کو ایک مینڈیٹ دیا گیا. لا منسٹری کو جو مینڈیٹ دیا جائے گا وہ اسی کے اندر اپنی جورسڈکشن میں کام کرے گی. رولز آف بزنس انٹری 21 اسکیجول 2 کے بقول جو لا منسٹری ہے دیٹ از اے سروس منسٹری. ہمارے 4-5 بڑے کام ہیں اور جو بڑے افیکٹولی ہو رہے ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے فرمایا لیگل ایڈوائس ہے ڈویژنس کو, وہ بھرپور ہے, ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی دی جاتی ہے. ہم ڈرافٹنگ کرتے, جتنے آپ کے پاس ایکٹس ہیں, آرڈیننسز ہیں, بلز ہیں, ایک CCLC کمیٹی ہمارے پاس جو لا میں امینڈمنٹس یا جو نئے رولز نوٹیفائی ہوتی ہیں ان کو ویٹ کرتی ہے, ڈرافٹ کرتی ہے. وہ چیز بھی ایٹ پار ہو رہی ہے. ہر روز آپ دیکھتے ہیں ایکٹس آ رہے ہیں, وہ لا ڈویژن کر رہے ہیں. ایکسٹرنل ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں ہم, جو جس میں کورٹس کے فائنینشیل میٹرز ہیں, ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, ریکروٹمنٹس ہیں, چیزوں وہ بھی اس طرح ہو رہی ہے. آئی تھنک اٹس اے بٹ انفیئر. ایک ہماری ایک لینز ہے جس میں ہم تمام سرکاری اداروں کو ایک نوٹیرٹی سے دیکھتے ہیں, بھئی یار یہ لاؤزی ہیں, کام نہیں کرتے. جو ڈویژن کا مینڈیٹ ہے وہ بھرپور کر. لیکن یہ چیزیں جو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں, میں نام لیے بغیر ان اداروں کا جن کے ساتھ ہمارے دوست کام کر رہے ہیں, ایز کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوائز وہ منسٹری سے لیتے ہیں وہ کئی دفعہ اتنی افیکٹو یا اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ادارے جو ہیں ان کا انحصار ایکسٹرنل کاؤنسلز پر یا ایکسٹرنل جو آپ کے ہیں لیگل کنسلٹنٹس ان پر بڑھتا جا رہا ہے. کیا آپ اس کو منسٹری کا ڈکے دیکھتے ہیں یا شارٹیج آف مین پاور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کیٹر کر سکیں ان تمام معاملات کو جو آپ کو سونپے گئے ہیں؟ آئی ایگری, میں آپ کی بات سے کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں, مگر دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا لا منسٹری. تمام سرکار میں ہے کہ جو کنٹینیوس ایجوکیشن ہے یا اپڈیٹنگ آف یور ریپرٹوار یا جو آپ کی اسکلز ہے وہ اس معیار پہ نہیں ہے جس معیار پہ پرائیویٹ سیکٹر میں. آپ ایک پریکٹسنگ وکیل ہے, آپ کا لائیولیہوڈ ہی اپڈیشن ہے. آپ اگر اپنے لاز کو, اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھیں گے تو یو ول بی آؤٹ آف ورک. سرکار میں انفارچونیٹلی نظام یہ ہے کہ ونس یو آر ان فار لائف, جو آپ کی ریٹائرمنٹ یا سپر انویشن کی ایج ہے. تو اس بات تک آپ کی بات بالکل درست ہے کہ شاید وہ انسینٹیو, وہ ڈرائیو نہیں رہتی کنٹینیوس اپنے امپروومنٹ کی یا آگے بڑھنے کی. اس کے علاوہ لا منسٹری کا اپنے ریکروٹمنٹ پہ اختیار نہیں ہے. PPSC وہ کرتی ہے, وہی مینڈیٹ دیتی ہے کہ کس طرح کا کینڈیڈیٹ چاہیے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی, بلا بلا, اور اس کا کیا KPI ہے. لا منسٹری اپنے آپ وہ نہیں کرتی. تو بٹ دس از مطلب تھاٹ ٹو پونڈر اوور کہ اس میں بہتری ہو سکتی ہے, ضرور ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پولیٹیکل پریشر یا پولیٹیکل انفلوئنس کس حد تک سیپ ان کر گیا منسٹری آف لا میں, اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کیجئے. یا یہ تاثر جو ایک عام پایا جاتا ہے, وکلا برادری میں بھی پایا جاتا ہے, عوام الناس میں بھی پایا جاتا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس پاکستان کے تقریباً ہر ادارے میں چھا چکا ہے یا اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں یا گہرے پنجے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا جو تجربہ ہے اس منسٹری کے ساتھ فار لاسٹ کپل آف ایئرس, کیا آپ نے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی دیکھی ہیں, پولیٹیکل بیسڈ پریشرز دیکھے ہیں, وداؤٹ
اینی بائس، مطلب ایک جنرل سوال ہے اور اس کا ایک جواب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویری آنیسٹلی تو میں آپ کو بتاؤں نا تو آئی ہیو بین ان دس سسٹم فار اے گڈ 4-5 ایئرس. مجھے اب تیسرا سال مکمل ہونے والا ہے منسٹری میں. میں اس سے پہلے اٹارنی جنرل آفس میں بھی کنسلٹنٹ انٹرنیشنل ڈسپیوٹس رہا. جہاں تک بات ہے نا پولیٹیکل پریشر کی, تو دا منسٹریز ورک اے سرٹن وے. دیر از اے منسٹر ہو از ہیڈنگ اٹ ہو کمز فرام اے پولیٹیکل پارٹی, ہیز پولیٹیکل کونوٹیشن, اینڈ آئی تھنک دیٹ سسٹم از ویری گڈ. اگر آپ کسی بھی ادارے کو صرف بیوروکریسی یا ایکسپرٹس پہ چھوڑیں گے وداؤٹ بینگ ہیڈڈ بائی سم ون ہوز الیکٹڈ فرام دا پیپل, یا جو لوگوں کو سمجھتا ہے, وہ کوئی بہت موزوں نظام نہیں ہے. جہاں تک انٹرفیرنس کی بات ہے, میں نے نہیں انٹرفیرنس دیکھی جو ہمارا لیگل کام ہے. مطلب میں آپ کو جس طرح پہلے فرمایا ہے کہ میں اوپینین ورک دیکھتا ہوں. اب سب سے زیادہ ڈسکریشن تو اوپینین میں ہے. ایز لائرز یہ تو ہم وی بیک آر سیلوز کہ گیون اے سیٹ فیکٹس ہم اس کو ادھر یا ادھر آن آر کنوینئنس کر سکتے ہیں. کچھ حد تک اسٹیٹ کو ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں کچھ چیزوں میں جہاں دیر از اے گریٹر انٹرسٹ, بٹ انڈیویجولز کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہی پالیٹکس ہے نا جی, وہ میں نے نہیں دیکھا اپنے وقت میں. بھی ہم نے کچھ چیز قانون سے ماورا ہو کے کرنی پڑی صرف اس لیے کہ اس سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی پولیٹیکل ایجنڈا کو فائدہ مل جائے. اگر کوئی تھا بھی صحیح تو آئی واز ناٹ پارٹ آف اٹ, یا مجھے اس کا نہیں, آئی واز ناٹ پریوی ٹو اینی سچ اسٹف. سنس یو ہولڈ اے ویری رسپانسبل سیٹ, آپ ایک 20ویں گریڈ کے افسر بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا کنٹریبیوشن ہے افیکٹو ان ریسنٹ ایئرز یا ان ریسنٹ ٹائمز منسٹری آف لاء کی کہ ہم اسے کوٹ کر سکیں کہ منسٹری آف لاء نے ایسا ایک عمل کر دیا, ایسا قانون بنا دیا, اس طرح عوام کے فائدے میں, پاکستان کی حکومت کے فائدے میں کوئی ایسے عمل ہو گئے جسے آپ کوٹ کر سکیں, جسے ہم کل کو کوٹ کر سکیں؟ لا منسٹری جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا ہے, اٹس اے سروس ڈلیوری منسٹری. جو سروس ڈلیوری ہوتی ہے اس میں اس طرح وہ ریٹن لینڈ مارکس بڑے کم ملتے ہیں. بھی جی ہم نے جس طرح ایک بے نظیر انکم سپورٹ دے دیا, سب کے گھر میں 2000 روپے پہنچ گئے, ایک لینڈ مارک چیز ہوگی, اس طرح کی چیزیں تو لا اس کو آپ لینڈ مارک سمجھیں گے؟ دیٹ از یہ تو پولیٹیکل سکورنگ کا سارا معاملہ نہیں ہے. اٹس ڈبیٹیبل عامر بھائی. جس وقت یہ کام شروع ہوا تھا اس وقت 2000 ایک ویلیو ایڈ کرتے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ اے ڈبیٹ فار یو اینڈ می ٹو ہیو. وہ پالیسی فیصلے ادھر جو میں آپ کو اگر گیو می اف یو الاؤ می نا, میں آپ کو آئی رن ڈاؤن دی لینڈ مارک کیسز انٹرنیشنلی, آربیٹریشنز. انٹرنیشنلی کافی چیزیں ہوئیں. کاردنیز جو ہمارا رینٹل پاور کا ڈسپیوٹ تھا 0 پہ سیٹل ہوا ہمارا. اس میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں ایگزیکٹ فگر نہیں مجھے یاد, مگر بلین. کتنا رول تھا منسٹری آف لاء کا اس میں؟ منسٹری آف لاء کا کافی رول تھا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ اس کو ہیڈ کرتا ہے اٹارنی جنرل آفس میں, وہ ہوتا ہے. ہم ان کو ساری سیکریٹریل سپورٹ دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں. اس میں کچھ حکومت کا بھی ہوتا ہے. مطلب جب وین دیر آر آربیٹریشنز اور نیگوسیشنز انوالوڈ, اس میں اٹس ایلیمنٹری ٹو تھنک کہ وہ صرف لیگیلٹی پہ ڈیسائیڈ ہوں گی. اس میں آپ چاہیں نہ چاہیں انٹرنیشنل لاء ڈز ورک آن یور ملٹری مسل اینڈ یور والیٹ سائز. وہ سب چیزیں اکٹھی مل جاتی ہے. کبھی کوئی انٹرنیشنل کنسیڈریشن, دیٹ از اندر ڈبیٹ. مگر یہ 3-4 کیسز ہیں انٹرنیشنل کیسز جو 0 پہ سیٹل ہوئے, یا ہمیں جس میں آسانی مل گئی. کووڈ آیا جب, تو ہم ایک گرانٹ ان ایڈ دیتے ہیں, لا پریکٹیشنرز ایکٹ 1973 جو ہے نا, جو اس کے تحت بار کاؤنسلز کو دیتے ہیں. اس میں ہم نے وکلا جو ڈیزرونگ وکلا تھے ان میں بھی گرانٹ ان ایڈ تقسیم کی کووڈ میں, کہ عدالتیں بند ہیں, ان کا روزگار انفلوئنس ہو رہا ہے. پھر اسی دور میں ہم نے 3-4 ایکٹس, 3-4 آرڈیننسز بھی, کیونکہ ایجنسی تھی, آرڈیننس بھی پاس کیے. پرائس اینڈ ہولڈنگ کنٹرول کا تھا اس وقت, اٹ واز ریلیونٹ. ہیلتھ کا ایک سنکرونائزڈ سسٹم بنانے کے لیے کہ صوبے اپنا چیز نہ لیں پالیسی لیول پہ, اور وفاق ایک اپنی ڈائریکشن نہ لے لیں. ایک آرڈیننس اس پہ آیا جو اس ساری چیز کو اسٹریم لائن کر رہا تھا. تو لا منسٹری اپنے مینڈیٹ میں پورا کام کرتی ہے میرے خیال میں. تو اٹس ون آف دوز منسٹریز وچ از پرفارمنگ ویل ان اٹس اون, مطلب ود ان اٹس اون مینڈیٹ. اچھا, کچھ لینڈ مارک کیسز کے حوالے سے بتائیے جو انٹرنیشنلی پاکستان کو فیس کرنے پڑے, یا جس میں بہت کوئی ہارش کانسیکوینسز ہو سکتے تھے, اس سے ہم بچ نکلے کرٹسی منسٹری آف لاء. اچھا, اس میں امر بھائی منسٹری آف لاء کا یہ اب رولز آف بزنس میں اختیار ہی نہیں رہا. کسی دور میں یہ لا منسٹری ہی کرتی تھی. ہمارے پاس ایک انٹرنل سولیسٹر ونگ ہے, وہ اس کو ڈیل کرتا تھا. مگر اب ایک IDU بن چکا ہے, انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ.
میں نے اس میں بھی سرو کیا ہے کو انسیڈنٹلی، بلکہ میں نے اپنا کام شروع ہی لیگل کریئر ادھر سے کیا. وہ اٹارنی جنرل آفس میں ڈپیوٹڈ ہے، وہ جو سیل ہے، اس سیل کا سول مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لٹیگیشن جس میں فیڈریشن از اے پارٹی اس کو آپ ہینڈل کریں. جو میں جس دور میں ادھر تھا، ادھر ہمارے پاس انٹرنیشنل کمرشل کیسز بھی تھے، کچھ انٹرنیشنل کرمنل کیسز تھے، کچھ نیگوسیشن ہیئرنگس تھی، کچھ ایک بلکہ ہمارے پاس بڑا مزے کا کیس تھا حیدرآباد فنڈز کا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ لنڈن ہائی کورٹ میں چل رہا تھا. اگر میں گریوٹی پہ بات کروں نا بھی، جو گریوٹی آف کانسیکوینسز وچ وی کوڈ فیسڈ، وہ ریکوڈک میں تھا. ریکوڈک میں ہمیں تقریباً $6 بلین کا اینڈ میں ہمارے خلاف ایوارڈ آ گیا. مطلب وی ور ایٹ ٹائم کانٹمپلیٹنگ اٹیچمنٹ آف ایسٹس بھی. ہمارے جو انٹرنیشنل ایسٹس ہیں، ادھر روزویلٹ ہوٹل ہے، ہماری ایک آدھ اور ادھر انٹرنیشنل ایسٹس ہیں، ان کو کس طرح پروٹیکٹ کر دیا جائے. دا گورنمنٹ واز ایون کانٹمپلیٹنگ کہ اس کو ہم کسی کو بیچ دیں تو بہتر پیسے آ جائیں گے، وی پے آف دیٹ منی. بٹ سینٹی ہیز پریویلڈ، تھوڑا سا اس میں ڈپلومیٹک چیزوں کا بھی عمل رہا. تو اب اٹس ناٹ ریکوڈک از آن اے کولڈ برنر ناؤ. اب وہ ہمیں وہ اس کی ارجنسی نہیں ہے. اسی کمپنی کو جو ٹی ٹی سی تھی ٹیٹین کوپر، اس کو دوبارہ ہم نے اجازت دے دی کہ آپ آئیں اور دوبارہ یو کنٹینیو فرام ویئر یو لیفٹ. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. کلبھوشن آئی تھنک اف یو آسک می اٹ واز اے ون ون فار اس. اگر آپ نے ون ون دیکھنی ہوتی ہے تو یو سی دا پریئر آف یور اپوزٹ پارٹی کہ وہ کیا مانگنے گئے تھے. وہ دے ور سیکنگ ہز ریلیز، تو وہ انہیں نہیں ملی. کچھ چیزیں تھیں جو ٹیکنیکل فارمیلٹیز تھی، بھی کاؤنسلر ایکسیس دے دیں، فلاں کر دیں، وہ اس کے لیے ایک آرڈیننس گورنمنٹ نے کیا اور وہ کریے. تو آئی تو وڈ ریگارڈ دیٹ ایز اے بگ ون ایز ویل. تو بات یہ ہے کہ اب منسٹری آف لا جو ہے وہ صرف ایک سپورٹ بیس کا کام کر رہی ہے آئی ڈی یو کے لیے، اس سے زیادہ اس کا کوئی معاملات نہیں ہے. انٹرنیشنل افیئرس کو جب ہم دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز صرف لوکل معاملات، پروونشل گورنمنٹس یا فیڈریشن کی حد تک آپ لوگ ایڈوائز دیتے ہیں. ایڈوائز دیتے ہیں، ڈرافٹنگ کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں کورٹس کی، فائنینشیل ایڈمنسٹریشن، ان کو ریکروٹمنٹ کر کے دیتے ہیں، جو سٹاف ہوتا ہے گاڑی بلڈنگز بنا کے دیتے ہیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا فنکشن. منسٹری آف لا میں ریکروٹمنٹ کا کوئی سیٹ پروسیجر ہے، کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بھی بتا دیجیے فار دوز ہو آر اسپائرنگ ٹو بی پارٹ آف منسٹری آف لا. عامر بھائی، دیر آر اسٹریمز ان دا منسٹری. کچھ آفیسز ہیں وچ آر آکیوپائڈ بائی دا کیریئر سول سرونٹس، جو بیوروکریٹس ہیں. وہ سول سروس سے آئیں گے، کوئی سیکشن آفیسرز کا ایگزام دے کے آئے گا، کوئی سول سروسز کا ایگزام دے کے آئے گا. دیٹ از دی بیوروکریٹک روٹ. پھر ایک ایکس کارڈر روٹ ہے، جو ہمارے انٹرنل منسٹری کے امپلائی ہیں، جو ادھر ہی ریکروٹمنٹ جن کی پی پی ایس سی کے تھرو ہوئی اور وہ ادھر ہی ریٹائر ہوں گے. اس میں ہمارے سولیسیٹر ونگ کا سٹاف ہے جو کورٹ کیسز کو ڈیل کرتا ہے. ادھر جو لا آفیسرز ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ان کو کیسز مارک کرتا ہے، اور وہ ہمارا ایکس کارڈر. اور پھر ایک ڈرافٹنگ ہے، جو ہمارے ڈرافٹسمن ہیں وہ ایکس کارڈر ہے. اس کے بعد ایک کانٹریکچوئل ونگ ہے جو ہم لوگوں کا ہے، جس میں میں اپوائنٹ ہوا ہوں، کچھ اور ادھر لوگ اپوائنٹ ہوئے. وہ اب تو وہ پروسیس بھی بہت اسٹریم لائن ہو گیا. دیٹ وہ ایم پی میں ہوتی ہے، مینجمنٹ پے اسکیل میں ادھر ہائرنگ. اس کا اب اٹس اے پبلسائزڈ پوسٹ. آپ منسٹری کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، ادھر اوپننگز نظر آئیں گی، دے آر ایڈورٹائزڈ، ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں. اب تو خیر وہ ججمنٹ بھی آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اینی ون ہو فلفلز دا ریکوائرمنٹ یو آر باؤنڈ. یہ آپ عطاء اللہ قاسمی صاحب کی والی ججمنٹ ریفر کر رہے ہیں؟ عطاء اللہ قاسمی والی ججمنٹ مختلف ہے، وہ بہت پہلے والی ہے. یہ چیز اور میں ڈیل کرتی ہے، جو جس ججمنٹ کا بھی آپ کو ذکر کر رہا ہوں. یہ کہتی ہے کہ اینی ون ہو فلفلز دی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس جو آپ کی ایڈ میں ہیں، یو آر باؤنڈ ٹو کال دیم فار این انٹرویو. مطلب یو نو لانگر ہیو ڈسکریشن اوور ہو یو وانٹ ٹو کال فار این انٹرویو اینڈ ہو یو ڈونٹ. جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں وہ انٹرویو کے لیے آئیں گے. آگے ایک کمیٹی بیٹھے گی جس میں لا منسٹری کے سینئر لوگ ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے لوگ ہوں گے، پرائم منسٹر آفس کا ریپرزینٹیو ہوگا، جو کہ اس کو پھر ایویلیویٹ کریں گے، مارکس دیں گے انٹرویوز کو، اور اس کے بعد پھر ایکیومولیٹیولی اس کو ایک اسکور دیا جائے گا جس میں اس کی ہائرنگ ہوگی. جو پروسیس ہے وہ بہت شفاف ہے. جس طرح آپ کا پہلا سوال تھا نا میرے سے کہ اس میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کتنی ہو رہی ہیں، اگر میں ابھی منسٹری کا فیبرک دیکھوں تو ادھر وہ لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھے بارنگ 1 or 2 پیپل جو نئے آئے ہوں، وہی لوگ چلتے جا رہے ہیں. تو یہ انفلوئنس بھی
جس طرح باقی سارے انفلوئنسز ہیں، اٹس ناٹ بیکڈ بائی ریالٹی کہ حکومت آتی ہے وہ اپنے لوگ ادھر کم از کم منسٹری کے اندر تو نہیں لگتے. اچھا یہ بتائیے کہ ورکنگ ود منسٹری آف لا، ہاؤ گڈ از دس اے بوسٹر فار یور لیگل کیریئر؟ کتنا کو فائدہ مل جاتا ہے آپ کو لیگل کیریئر میں؟ عمر بھائی میرے خیال میں تو بڑی فیئر انالیسس بتانا ہے آپ نے. آئی ول ٹیل یو دا ورڈز آف آر فارمر منسٹر جو مسٹر فروغ نسیم تھے. ہی ون سیڈ کہ یار مجھے 30 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے، میں نے اتنا ان 30 سال میں نہیں سیکھا جتنا میں نے 2 سال میں منسٹری میں سیکھ لیا. ایکسلنٹ. تو میں آپ کو تھوڑا سا، میں جس طرح آپ کو آگے فرمایا کہ میں ابھی اوپینین ونگ کو دیکھتا ہوں، اس کو ہیڈ کرتا ہوں، اس میں ہم ہر روز بالکل ناول ایشوز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایشو جو نہ کورٹ میں ڈیسائیڈڈ ہے، نہ اس کی کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے، جو پہلی دفعہ ہونا ہے. ایز ٹریویل میٹرز ایز کہ یہ درخت کس کے ہیں موٹر وے پہ لگے ہوئے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے ہیں، اس سے لے کر بڑے سے بڑے ٹیکس کے اور جو کمپلیکیٹڈ لیگل مسائل ہیں، وی آسیلیٹ بٹوین اسٹاف. تو اس طرح کے ایکٹس، اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. آئی واز لکی، آئی واز مینٹرڈ بائی گڈ پیپل ہیئر. میرا جو لیگل ورک تھا، آئی ناٹ سے کہ آئی واز اے فنشڈ پروڈکٹ وین آئی اینڈڈ اپ ہیئر. آئی واز ریفائنڈ آہستہ آہستہ ود شیئر ورک لوڈ آیا. جس طرح آپ پرائیویٹ پریکٹس، جب کام ہاتھ سے نکلتا گیا یو ڈیولپڈ ایکسپرٹیز. اب وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آئی ہیو اسپیسیفکیشن کہ جی میں اس چیز کا وکیل ہوں. آئی کین ڈو اے بٹ آف ایوری تھنگ، مطلب ایوری تھنگ تو شاید نہیں ہوگی بٹ اے بٹ آف موسٹ تھنگس، میجورٹی آف تھنگس. اچھا عثمان، آخر میں اینی نگیٹس آف ایڈوائز فار نیو ایسپیرنٹس اور دوز ہو ایسپائر ٹو بیکم پارٹ آف منسٹری آف لا؟ ہماری منسٹری آف لا تو از ون ایونیو آف چینلنگ یور اسکلز. نا دیر آر اے لاٹ، بٹ اف دیر از ون تھنگ جو سب کو رکھنی چاہیے وہ، اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کم ہو رہی ہے، وہ محنت ہے. There is absolutely no other recipe for success other than hard work. اب we are very lucky, we are living in an age جس میں ریسرچ بہت آسان ہے، جس میں محنت آسان ہے. آپ کے اوپر there is a conscious choice، آپ کتنا ایفرٹ پٹ ان کرنا چاہیں. آپ آدھا گھنٹہ ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں، آپ 2 گھنٹے ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں، دیٹ ریفلیکٹس ان یور پلیڈ یا جو بھی آپ ایپلیکیشن لے کے جا رہے ہیں. گیون دی ٹیکنالوجی چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، کمپیریٹیو چیزیں، کیس لا باقی جورسڈکشنز کے، ہمارے کیس لا ریفرنسڈ ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسکرول بکس ڈھونڈنے کے لیے، آپ کے پاس ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے. تو جس چیز کو میں ایک چیز سمجھتا ہوں جو سب سے ایڈیکویٹ ایڈوائز ہے، وہ یہ ہے کہ اف دیر از ون تھنگ ادر دین ادر تھنگز وچ ول گیٹ یو تھرو، دیٹ از ہارڈ ورک. پھر کچھ پروفیشن کے ضوابط بھی ہیں جو کرنے ہیں. You can be the best of legal mind, you can do the best of drafting، مگر کام بھی کسی طرح آنا ہے. وہ چیزیں بھی مطلب ایز to complete yourself as a lawyer there are things which you must have in your repertoire. آپ کی پبلک ریلیشننگ اچھی ہونی چاہیے، آپ you should be charming. آپ کے پاس کوئی آدمی آئے تو you have to give him a good listen. باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری تو آپ نے اپنے پروفیشن میں انسٹل کرنی ہے ادر دین ہارڈ ورک. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کر کے چلیں گے تو، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے، تو مجھے تو پوری امید ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ سچ پرسن. آخر میں جو میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے جو منسٹری آف لا میں ہیں، آپ بھی ہیں اور بھی دوست ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر ایک بیوروکریٹک سٹائل آ جاتا ہے. یو گائز ڈونٹ لک لائک لائرز اینی مور. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن اٹ؟ آئی تھنک دیٹس ٹرو. آپ کا جس ایکو سسٹم میں آپ پل رہے ہوتے ہیں نا، کانشیسلی یا انکانشیسلی اس کا اثر آپ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آئی ناٹ سے کہ وہ مکمل ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو ایک مزے کی چیز سناتا ہوں. میں نے جب شروع میں جوائن کیا نا یہ، تو اس وقت ہمارے ایک سینئر آدمی تھے سیکرٹری لا اس وقت، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک گلاس تھا ان کے پاس جو شاید اتنی دور پڑا تھا، اٹ واز این آرمز لینتھ اوے. تو ہی بزڈ دا بیل. باہر سے ایک آدمی آیا جس نے وہ ادھر سے ادھر بھی اٹھا کے پکڑایا، تو انہوں نے پیا اور ہی ریئلائزڈ اٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ یار دھیان کرنا، یہ میرے جیسا نہیں بننا. ادھر یو گیٹ سکڈ ان ٹو اٹ اور آپ
چاہتے نہ چاہتے اس طرح بن جاتے ہیں. یہ چیزیں نہیں کرنی. وہ کوشش کرتے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھے کہ وی آر ناٹ دیئر فار ایور, وی آر ٹو ریٹرن ٹو آر پروفیشن. اور چیزوں میں ہم اس طرح کی عادتیں نہ اپنائیں جو کہ بعد میں ہمیں کوئی مشکل کا باعث بنے. ٹرائی ٹو اسٹے گراؤنڈیڈ اینڈ ڈو دا ورک, اور اپنی اسکلز بہتر کریں. Humility is the key to success, no doubt about it. I hope you like this show. Do give us your feedback. Thank you very much.